बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और मौजू जो है वो जिसे कहना चाहिए ना कि एक होता है गलतुल आम, एक होता है सहीउल आम, कि यानी कि गलतुल आम। मिसाल दे रहा हूँ आपको कि एक ऐसी बात जैसे कि हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कोई, तो वो गलत होता है, लेकिन हम क्योंकि सब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम उसको सही मानने लग जाते हैं। हाँ, इसके लुगत का सवाल नहीं है, इसमें सवाल ये होता है कि कॉम्प्रीहेंशन लोगों की उसके मामले में कैसी है। अब मैं आपको एक सहीउल आम बात जो है वो कह रहा हूँ, जो कि बुनियादी तौर पे लोगों के इल्म में बड़ी महदूद है, कि मज़हब की तख्लीक होती कैसे है, मज़हब किसको कहेंगे, इसमें क्या अशिया होंगी तो मज़हब बनेगा। इन अशिया में से किसी एक को निकाल दें तो वो मज़हब पूरा तकमील नहीं होता। मिसाल के तौर पे किसी भी मज़हब के अंदर लीडरशिप का होना, नबी का होना बड़ा ज़रूरी है, बग़ैर नबी के नहीं हो सकता। कलाम खुदा होना उसके बग़ैर नहीं हो सकता। कौले उस लीडर के, नबी के, पैगंबर के बग़ैर नहीं हो सकता। हमारे यहाँ एक तीसरा रुतबा भी है और वह है तफसीर, वो भी एक मज़हब का हिस्सा है। लेकिन इसमें अदारे होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई मज़हब आप मुझे ऐसा बताइए जिसके अंदर अमारत ना हो, वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कुछ भी हो, अमारत ज़रूर होगी। इसी तरह हर मज़हब के अंदर बिल्ट इन, जिसे कहना चाहिए ना, इसके अंदर जुड़ा हुआ जो हिस्सा होता है वो फिज़िक्स का नहीं, फ़लसफ़े का और मेटाफिज़िक्स का होता है, माबादुल तबियात का। ये दो वो हिस्से हैं जिसके ऊपर बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ कम अज़ कम पिछले 800 साल में मुझे नहीं याद किसी ने भी काम किया हो। लेकिन मुझे कोई ऐसा वक्त भी नहीं याद कि इस 800 सालों में किसी ने इन दोनों मौज़ूआत पे अपनी राय कायम ना की हो। क्योंकि मौज़ूए कुरान के अंदर जब फ़लसफ़ा आएगा, जब माबुल तबियात आएगी, तो हमारे जो ज़ाहिर है स्कॉलर्स हैं वो इस पर अपनी तबाज़माई ज़रूर करेंगे। वसीला उनमें से एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर आज तक कभी किसी की तसल्ली और तशफ़ी जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकी। मुख्तलिफ मसालिक वसीले के बारे में अपनी मुख्तलिफ राय रखते हैं और उनको हक है कि वो अपनी राय रखें। कोई गलत नहीं है, हर शख्स अपनी समझ के मुताबिक पूरी ईमानदारी से सच्ची बात ही कह रहा है। समझने की बहरहाल हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम अल्लामा करामत अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? महमूद अहमद चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। और हमारे साथ जनाब अली कारी अब्दुल क़य्यूम साहब, कारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? और हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि मुफ्ती ज़ुबैर भाई को भी हम टेलीफोन पे ले। कारी साहब, आपसे अगर मैं बात शुरू करूँ, ये जो वसीला हम कहते हैं, दुनिया की बात नहीं है कि आप मुझे ये गिलास पकड़ा दें तो आप मेरा वसीला बने। ये मजहबी तौर पर, शरई तौर पर वसीला बुनियादी तौर पर क्या तसव्वुर है, इसकी क्या हकीकत है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। बिलाल भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत अल-माइदा में मुसलमानों को हुक्म दिया कि ए ईमान वालो, अल्लाह तबारक व तआला का वसीला तलाश करो और उसके रास्ता में जिहाद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इससे क्या मुराद है, अल्लाह का वसीला तलाश करो? जी, मैं अर्ज़ करने लगा। वसीला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, बवज़न फ़ाइला है और इसका माना है कुर्ब तलाश करना, नज़दीकी हासिल करना। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरा कुर्ब तलाश करो। जी, मेरा कुर्ब तलाश और कुर्ब तलाश करने के लिए जो इख्तियार करनी है चीज़, वो क्या है? जिहाद। साथ ही वसीला के साथ फरमाया वजाहिदू फ़ी सबीलिही, और मेरे रास्ते में तुम मेहनत करो, कोशिश करो। वो जिहाद भी हो सकता है, क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह उसकी बड़ी सूरत है, और दीन के ऊपर चलना ये भी जिहाद, ये भी जिहाद है, जिहाद बड़ा जिहाद है। जी, बिल्कुल। तो अल्लाह तबारक व तआला इस आयत में फरमा रहे हैं कि तुम अल्लाह ताला का वसीला हासिल करो ताकि तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला की जो कुर्ब हासिल करो, कुर्ब हासिल करो। अल वसीला का माना कुर्ब है। ठीक है। तो वसीला जो है ये एक इबादत है। कुर्ब हासिल करना, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना एक इबादत है। वसीला
اس کی مختلف کیٹاگریز ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب وسیلہ بنانا ہے، یعنی آپ کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مقام محمود پر فائز فرمانا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آخرت کے دور میں یعنی دوسرے زمانے میں سب سے قریبی مرتبہ جو ہے یہ مقام محمود ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تو وہ سدرۃ المنتہا کا جو ہے بخاری شریف میں یہ بھی وسیلہ ہی ہوگا کیونکہ قرب ہے؟ سدرۃ المنتہا یہ اور چیز ہے، اس سے بھی اوپر ہے مقام محمود۔ نہیں، میں تو اس کر رہا ہوں کہ کیا یہ وسیلے میں آئے گا؟ اس کو وسیلہ سمجھیں گے؟ نہیں، اس کو وسیلہ نہیں سمجھیں۔ یہ کیا چیز ہوگی پھر؟ یہ قرب کیسے ہے؟ قرب سے کیا مطلب ہے؟ یہ مقام محمود اور چیز ہے، سدرۃ المنتہا اور چیز ہے۔ دنیا سے جو بھی اعمال یا جو بھی چیزیں جاتی ہیں وہ سدرۃ المنتہا تک جاتی ہیں، اس سے آگے ان کا جانے کی پر جل جاتے ہیں، پھر صرف نبی ہے اور اس سے آگے جانے کی کیا یہ وسیلے کا نام یہاں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اسے وسیلے کا نام نہیں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو المحمود ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ملنا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مؤذن اذان کہے تو تم بھی اسی طرح جواب دو جس طرح وہ کہہ رہا ہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ اور پھر جب اذان مکمل ہو جائے، تم جواب دے چکو تو میرے اوپر درود پڑھو۔ ٹھیک، اس کے بعد میرے لیے جو شخص اذان کی دعا پڑھتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، تو یہ جو دعا پڑھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے میری شفاعت جو ہے وہ واجب ہو جائے گی، فرض ہو جائے گی۔ شفاعت سے کیا مطلب ہوگا؟ یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کر کے اس بندے کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ یعنی کہ اعمال کی بنیاد پہ نہیں، اعمال بھی ہوں گے، عقائد درست ہوگا، لیکن اعمال اس لیول کے نہیں ہوں گے۔ اس دعا میں تو عمل نہیں ہے نا، یہ دعا ہی عمل ہے۔ اچھا، یہ دعا جو یہ دعا مانگ لے اس کے لیے نبی پاک مقام محمود پہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دے، یہی فرما رہے آپ؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں سوال کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما۔ ہم نبی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور سکھائی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے لیے یہ دعا کرے گا اس کے ریوارڈ میں اس کو جنت میں لے کے جاؤں گا، اس کی سفارش کر کے۔ تو اس میں اعمال تو نہیں ہے نا؟ یہ عمل ہے، یہ دعا مانگنا کیا ہے؟ عمل ہے۔ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے۔ بلال بھائی، دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے، ٹھیک ہے، جس طرح حج عبادت ہے، باقی ساری عبادات بھی وسیلہ ہی ہیں، اللہ کا قرب تلاش کیا جاتا ہے ان کے ذریعے۔ نماز پڑھ کے بھی انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ آپ اس پہ اپنی رائے پہلے دے دیجیے کہ وسیلے کو آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ ایک قرب حاصل کرنے کا طریقہ جو ہے اس کو وسیلہ کہتے ہیں، وسیلہ کہا جاتا ہے۔ اور وسیلے 5 طرح کے ہیں۔ اچھا، اسماء الحسنہ اللہ کے قرب کا ایک وسیلہ ہے، اللہ کے نام، اللہ کے نام۔ دوسرا وسیلہ یہ ہے جسے اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 153 میں بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے وسیلہ اختیار کرنا، استعانت حاصل کرنا، قربت اختیار حاصل کرنا۔ ٹھیک، ایک سو نماز وسیلہ ہوا، صبر وسیلہ ہوا قرب حاصل کرنے کا۔ ٹھیک ہے، اب آگے ایک اور وسیلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی ایک وسیلہ ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک وسیلہ ہے، اس وسیلے سے بھی ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کی رائے ہے یا آپ شرعی پہلو بتا رہے ہیں؟ میں شرعی پہلو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ کے وسیلہ سے دعا کی جا سکتی ہے، احادیث میں موجود، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، اور سنن دارمی میں موجود ہے کہ حضرت عثمان بخاری میں موجود ہے، تو پھر تو بخاری میں نہیں موجود، بخاری میں تو مسلم میں موجود ہے۔ ایک منٹ سن لیجیے، ایک سیکنڈ، ایک منٹ سن لیجیے شاہ جی، بخاری میں اللہ کے نبی کی نہیں، اب بات یہاں پہ ذرا مجھے، اور نبی تو وراء الورا ہے نا، وراء الورا ہیں، جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ کی جو ہے وہ موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دعا کریں کہ رب العالمین بارش نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، بارش نہیں ہو رہی تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ رب العالمین جب تیرے نبی کریم موجود تھے ہم میں تو ہم تیری بارگاہ میں ان کو وسیلہ کیا کرتے تھے، اب آپ موجود نہیں ہیں تو ہم ان کے چچا جو ان کے بعد معزز ترین، یہ جو آپ فرما رہے ہیں حضرت عباس کی روایت، اس کو آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ روایت ہے یا حدیث ہے یا کس کیٹیگری میں؟ یہ روایت ہے جسے امام بخاری نے ضعیف نہیں کہا،
یہ صحیح حدیث ہے، صحیح ترین حدیث کیسے ہے؟ جی حدیث ہے، روایت ہے نا، نبی کریم حدیث تو حدیث تو وہ کہلائے گی جو حضور فرمائیں گے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ حدیث کی وسلم نے جو کتاب تعلیم میں دی، روایت ہے جو امام نے نبی کی کریم ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی وہی تعلیم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کا اظہار کر رہے ہیں، اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، تو یہ بھی حدیث ہے نبی کریم ٹھیک صلی اب اللہ ذرا علیہ سن لیجئے، یہ ہوگی اب اسی مقام پہ اسی وزن پہ نبی کا وسیلے کی بات میں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن موضوع چینج ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد برگزیدہ ہستیوں کا وسیلہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں اختیار کیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے جو طریقہ بتایا اس کا وسیلہ جناب عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں دارمی کی، ترمذی کی، مستدرک للحاکم کی روایت ہے، ٹھیک ہے، بہت سارے محدثین نے اسے ضعیف قرار نہیں دیا، صحیح الاسناد ہے، کہ ایک اندھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ کہ امداد دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو تیرے لیے جنت کی دعا کر دوں، چاہے تو عرض کی مفہوم میں حدیث بیان کروں، تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے ابھی دعا فرما دیجیے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ فرمایا وضو کرو، 2 نفل پڑھو۔ اب دعا کیا ہے؟ اب دعا کے الفاظ بڑے عجیب ہیں کہ اللہم انی اسألک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، سوال کس اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے۔ یہ وسیلہ ہے، جو اذان والا وسیلہ ہے نا، وہ مقام وسیلہ ہے، وہ صرف ایک ہستی کو ملنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ مقام وسیلہ ہے۔ یہ جو ہے قرب حاصل کرنے کا طریقہ وہ وسیلہ ہے، اس لیے نبی کریم اور صلی یہ اللہ علیہ وسلم دعا نبی نے ہی بتائی کہ تو یوں پڑھ۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہوگا تیسرا وسیلہ۔ اب چوتھا وسیلہ یہ ہے کہ تبرکات سے وسیلہ اختیار کرنا۔ جناب اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، مسلم و بخاری کی روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ کے وصال کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا مبارک ہمارے پاس ہوا کرتا تھا۔ اس کرتے کو کے دون کو ہم شفا کے طور پر جو ہے وہ لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اشیاء سے بھی وسیلہ ہو سکتا ہے جو حدیث کا موجود ہے، حدیث سے باہر نہیں ہم آج جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی موجود ہے۔ اور پھر اعمال کا وسیلہ، کہ وہ چوتھا جو وہ لوگ جو غار کے اندر قید ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے اپنے اعمال بتائے، یہ تو بخاری میں ہے نا، ٹھیک ہے، یہ بھی وسیلہ ہے۔ تو یہ وسیلے کے یہ 4 اور 5، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے سے دعا مانگنا، یہ بھی وسیلہ ہے۔ حضرت یہ فرمائیے کہ یہ ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وسیلے کے جو معنی ہیں، لغوی معنی ہیں، یہ صرف ہیں کہ قربت حاصل کرنا ہے، جبکہ میں جب دعا کر رہا ہوں، یا وہ جو نابینا دعا کر رہا ہے، یا میں کرتے کے حوالے سے جب دعا کر رہا ہوں، یا اعمال کے حوالے سے بخاری شریف میں جو پتھر سے رکھنے کی حدیث ہے، وہ 3 لوگ ہیں جو کہ اپنے اعمال کی، اس میں تو قربت حاصل نہیں کر رہا نا میں۔ سوال ختم ہو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء نے بڑی سیر اصل گفتگو کی۔ سب سے پہلے میں ایک چیز کی جو مولانا عبدالقیوم صاحب نے شروع کی، اللہ کا جو اسم پاک ہے اسماء حسنی میں، اس میں ایک نام ہے محمود، اور میرے حضور کا اسم پاک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان دونوں کے اگر معنی میں لغت کے حوالے سے علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے، دیکھیں تو کیا معنی ہیں۔ محمود اور تعریف کیا گیا، محمد بہت زیادہ تعریف کیا گیا، جس کی بہت حمد ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی تعریف ہو وہ محمود۔ اچھا، اب مقام محمود پہ میں آ رہا ہوں۔ اب اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ سب تسبیح کرتا ہے تیرے اللہ کی۔ یعنی آدم تسبیح کرے اللہ کی، جناب نوح تسبیح کرے اللہ کی، جناب یحییٰ، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، سارے انبیاء، سارے صحابہ، سارے ائمہ، سارے معصوم، سارے غیر معصوم، تمام انسان تسبیح چرند پرند تسبیح کس کی کرے؟ اللہ کی۔ تعریف کس کی کرے؟ اللہ کی۔ اب جس کی کل کائنات تعریف کرے اسے تو محمود کہتے ہیں، اور جس پہ محمود درود بھیجے اسے محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو دعا ہے کہ مقام محمود، اس سے مراد یہ کوئی مکان نہیں ہے کہ
सिदरतुल मुंतहा तक रसूल अल्लाह पहुंचे और कारी साहब फरमा रहे उससे आगे ये मुकाम है, मकान नहीं। कान नहीं है। लफ्जों की जरा बारीकी पे गौर कीजिएगा। ये मुकाम है, मुकाम महमूद, मकान महमूद नहीं। यानी अल्लाह ये फरमा रहे हैं मेरे हबीब बरोज़े हश्र मैं आपको मुकाम महमूद दूंगा, जो महमूद का मुकाम है। हाय गौर फरमाए, जो महमूद का मुकाम फरमानी है। मैं बड़ी अच्छी तरह से सुन रहा हूँ सर। जो महमूद का मुकाम है, ये मकान नहीं है। यानी ये जगह नहीं है, ये जगह नहीं है, ये कुर्रा नहीं है, ये अर्श नहीं है, ये सिदरा नहीं है, ये मुंतहा से आगे कोई जगह नहीं है, ये मुकाम है। ठीक। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो तो शिफाए कायनात है ना, वो तो शिफात करने वाले पूरी कायनात के। अब हम जो दुआ कर रहे हैं वो अल्लाह के यहाँ मुकाम महमूद की है, मकान महमूद की नहीं। क्या बात। एक बात। दूसरी बात, अब आते हैं तवस्सुल की तरफ। मैं वक्फा ले लूं, वापस आऊं, फिर आपको मौका देता हूं, आप इस बात को जारी रखिए। छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने जो जहन में बात रखनी है ना, अल्लामा साहब की बात सुनते वो सिर्फ ये रखनी है कि मकान में, मकान और मकाम में बहुत बड़ा फ़र्क है। समझने की ज़रूरत है कि मकान और मकाम फ़र्क क्या है। आप दूसरी बात फरमाइए। जी बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। अब आते हैं वसीला। जहां वसीला से मुराद कुर्ब है, उलमा ने बिल्कुल सही इसकी तशरीह फरमाई, अल्लाह की कुर्ब। और जहां इसका एक और भी है तवस्सुल। तवस्सुल है, वस्ल है, वस्ल जिसे कहते हैं, वाओ स्वाद ला, ये भी कुर्बत है। हाँ, ये वस्ल से भी वसीला है और तवस्सुल है। एक ते वाला है, एक वाओ स्वाद वाला है। ते वाला जो है वो उर्दू में है और बाकी वस्ल जो है, यानी वसीला जो है ये एक वस्ल है अपने अल्लाह से। अब देखिए तौहीद पे सबसे बड़ा जो सूरा है, मेरा मुराद इख्तिलाफी बात नहीं, इल्मी बात है। जो सूरह तौहीद पे सबसे बड़ा सूरा है वो है सूरह अखलास। और अगर हम सूरह अखलास को जरा इखलास से पढ़े तो हमें वसीला समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अल्लाह इरशाद फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हबीब आप कह दीजिए कुल, यहाँ कुल से मुराद है कह दो। एक काफ वाला कुल है, उससे मुराद है तमाम। ये काफ वाला कुल है जिससे मुराद है कह दो। हबीब आप कह दो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो बेनियाज है, ना उससे किसी ने जन्म लिया है ना उसने किसी को जन्म दिया है। ये तौसीफ़े बारी ताला है, ये सिफत तौहीद है कि अल्लाह ना किसी से पैदा होता है ना किसी को पैदा, ने अपना तारुफ करवाया, लेकिन किसके वसीले से? हबीब आप कह दो। अब मेरा अल्लाह तो खुद कह सकता कहार है, मेरा अल्लाह तो मालिक है ना, वो तो रसूल अल्लाह के भी पाक अल्लाह है, वो खुद भी कह सकते थे। लेकिन यहाँ तवस्सुल इख्तियार किया मेरे रसूल का कि हबीब आप कह दीजिए। बहुत सी आयतें, मिसाल के तौर पर सूरह रात में अल्लाह ने शाह फरमाया कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। हबीब आप कह दीजिए तेरी गवाही के लिए एक अल्लाह काफ़ी है और एक वो काफ़ी है जो कुल्ले किताब का आलिम है। हबीब आप कह दीजिए, जैसे कि कहा कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा सूरह शूरा में। हबीब आप कह दीजिए, आप कह दीजिए, यानी अल्लाह अपने हबीब के तवस्सुल से उम्मत से बात कर रहा है। इस जुमले को ये कह सकता हूँ कि अल्लाह पाक जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्ब में लेकर अपनी बात, मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के सबसे प्यारे हसीन कुर्ब का नाम ज़ात रसूल है। इसे मैं इस तरह से कहूँ, नमाज रोजा हज ज़कात इससे इनकार नहीं है, वो मुसलमान नहीं जो नमाज के इनकार करे। अल्लाह का सबसे अल्लाह के सबसे हसीन कुर्ब का नाम मेरा रसूल। एक जुमला सुन लूं फिर आप ही की तरफ आ रहा हूँ कि बंदे वसीला इख्तियार करें या ना करें, अल्लाह ने वसीला जरूर इख्तियार किया है बंदों से। क्या बात है यार चिश्ती साहब, क्या बात की है, खूबसूरत बात। सर देखा कुरान खुद वसीला है। आज हम कहते हैं कि कुरान से पूछो वसीला है कि नहीं। अल्लाह ने वसीला जरूर इख्तियार किया मोहम्मद का हम तक। वाह 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 जी हजरत, बिस्मिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त बहस हो रही है। अच्छा जी, मकान और मकाम की बहस नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मकाम अता फरमाना है वो महमूद है, जो सबसे आला है। तमाम अंबिया भी उस पर नहीं पहुँचेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी सबसे ऊपर मर्तबा अल्लाह ताला का और उसके नीचे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह की जितनी भी शरीयत अहकाम हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उम्मत तक, इंसानियत तक पहुँचनी है। इससे क्या मतलब होता है कि वसीले से, रसूल के वसीले से? सोर्स है ना,
نہیں یہ آپ نے تو وسیلہ- قربت مطلب بتایا نا. قربت ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے قریبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ پیغامات، وہ جو دین اللہ ہے، نے قربت کو استعمال کیا اپنی پیغام رسائی کے لیے. ٹھیک یہ کہہ میں کہہ سکتے سکتا ہوں ہیں، ٹھیک ہے، بالکل اس ٹھیک کا ہے. مطلب اپنی پیغام رسائی کے لیے کسی کا استعمال کرنا سنت خداوند ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چنا اور میرا آپ دل کو چاہتا ہے پیغام میں آپ کے کے لیے لفظ چن بھیج دیا. کیا ٹھیک ہے؟ اب جو کووڈ بات ہوتا تو میں بھی آپ کا ماتا کیا چومتا. کہنا کیا کہنا؟ اب جو عرض کرنے لگا ہوں جی بسم اللہ. کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ چشتی صاحب نے بیان کیا کہ عثمان بن حنیف، اس کے اوپر محدثین نے کلام بھی کیا اور بہت سارے انہوں نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے. اور اگر اسے صحیح بھی کہا جائے تو اس میں یہی مطلب بنتا ہے جو میرا عقیدہ ہے، میں جو دعوت دینا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ جب آپ وسیلہ اختیار کریں گے اللہ کے نام کے علاوہ، اللہ کے ناموں کا بھی وسیلہ دیا جا سکتا ہے. بہترین ہم عقیدے کی تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو وسیلہ سمجھنے وسیلے کی بات کر رہا ہوں نا. کہ میں کیا وہی- آپ اس وہی بات عرض کا کرنے لگا ہوں. متفق ہیں نا کہ اللہ نے محمد کا وسیلہ استعمال کیا اپنی کیا. پیغام رسائی کے لیے؟ جی کیا. آج محمد تو صلی اللہ علیہ سنت وسلم کا خداوند وسیلہ ہوا اختیار یا کرنا نہ ہے، ہوا؟ اگر آج محمد صلی اللہ اب علیہ وسلم یہ کا خدا- وسیلہ اختیار کرنا ہے تو عرض یہ ہے کہ وہ آپ صلی چھوڑ اللہ دیں علیہ بات. وسلم کی اطاعت اور نہیں، اتباع کی جائے گی تو وہ وسیلہ ہوگا. عقائد کی بات تو میں میں کر ہی عقائد نہیں کی رہا بات نا. نہیں چھوڑ کر رہا دیں. بھائی. کیا اگر میں وسیلہ اختیار کروں، جی. غلط یا صحیح کی بھی بحث نہیں ٹھیک ہے، ہے. تو کیا میں سنت خداوند پر ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا، درست تھا. جیسا کہ چشتی صاحب نے بخاری شریف کی حدیث بیان کی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار قبر پاک وہاں موجود ہے، مدینہ طیبہ میں موجود ہے، اور مدینہ میں ہی اب بارش آپ نہیں ہو رہی. اپنی رائے دے رہے ہیں نا. میں رائے نہیں دے رہا، میں آپ کو حدیث پیش کر رہا ہوں، میری بات بھی تو سنیں نا. آپ ہی کی تو جی میں حضرت عرض سن کر رہا ہوں، پھر سنیے گا. جی جی بسم اللہ. عمر رضی اللہ عنہ کو قبر پاک پر نہیں گئے، جا کر وہاں نہیں کہا کہ آپ ہمیں بارش دے دیں، بلکہ آپ کے چچا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے ان کو لے کے گیا اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ دیا کہ یہ ہم میں نیک ہیں. تو ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص آج موجود ہے، وہ زندہ ہے، نیک ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور جا کے دعا کریں، جائز اور درست ہے. اگر ایک بندہ وفات پا گیا ہے تب جا کر آپ اس کے پاس دعا کر رہے ہیں تو یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عثمان بن حنیف رضی میں اللہ آپ کو تعالیٰ. سنوں گا، خدا کی قسم میں تو سنوں گا یہ آپ کو. صرف مجھے بتائیے، جب یہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں تو آپ درود پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ. سبحان اللہ. تو کس پہ پڑھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو ہے تو پڑھتے ہیں نا ان پہ درود، جی جی موجود ہے تو نبی کریم درود صلی پڑھتے اللہ ہیں. علیہ وسلم پر. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ موجود ہیں تو تب درود پڑھتے ہیں، ان کی نبوت اور رسالت موجود ہے، آپ وفات فرما چکے ہیں. تو درود بھیج کس پہ رہے ہیں؟ جن کا منصب موجود ہے وہ خود کیوں موجود کسی نہیں ہے؟ اور بحث کی طرف جا رہے وفات ہیں. کی طرف ٹھیک ہے. تو یہ تو ہم حضور دیکھیں، صرف وسیلے پہ رہیں. ارے وسیلے پہ رہنا وسیلے نا، پہ رہیں. مسئلہ میں کو وہی نہیں عرض کر رہا جانا. ہوں نا جن کا منصب کہ موجود نبی ہے. کریم یہ نئی صلی اللہ بحث علیہ چھڑ وسلم جائے پر گی. درود شریف پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے. میں کیا کسی ایسے شخص کے لیے جو دنیا میں موجود نہیں ہے اللہ سے اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں. کیا دعا کروں گا کہ اے اللہ تو اس کیا کو کر، معاف کر دے. اس کو معاف کر دے. جی اسے اپنا قرب عطا فرما دے. ٹھیک. تو وہ والذین بندہ جاؤ من موجود ہی بعدہم. نہیں ہے، وہ تو موجود ہی اللہ کے پاس ہے، تو میں کس کے لیے دعا کر رہا ہوں؟ قرآن مجید کہتا ہے سورۃ الحشر میں والذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. وہ لوگ، ایمان والوں کو کہا گیا کہ جو اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کریں گے جو ان سے پہلے اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں کہ اللہ ان کو معاف فرما دے اور ہمیں بھی معاف فرما دے. اور وہ اپنے دلوں میں کینہ نہیں رکھتے. کینہ نہیں رکھتے. کردار کی بات چھوڑ دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ مجھے وسیلہ بنا رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو موجود نہیں ہے یا گزر چکے ہیں. یہ درست ہے کہنا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ جو اس دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے، نہ کہ ان سے اپنے لیے دعا کرنی ہے. ان کے جو نہیں ہے دنیا میں، اپنے لیے دعا نہیں کرنی. میں عرض کر رہا ہوں نا، وہ جو نہیں ہے دنیا میں ان کا قربت خدا کے قریب جانے کی میں بنانا. بھائی یہ اللہ کہہ رہا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے اللہ کا قرب تلاش کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو اپنا قرب دے دے، ان کو معاف کر دے. جو نہیں ہے، قربت ہی ہے نا جو اس دنیا میں نہیں ہے. ٹھیک ہوگی بات. ٹھیک ہے. تو اپنا قرب اللہ تلاش کے خیال میں، اللہ کی نظر میں، اللہ کے کلام کے پس منظر اور پیش منظر میں یہ بات درست ہے نا؟ پھر اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان کہ کے جو لیے مغفرت کی موجود دعا نہیں کریں ہے گے. ان کے لیے میں دعا کر سکتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے. اللہ اس کو قبول کرے گا جبکہ وہ وقت گزر چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جی موت کس پہ طاری ہوئی؟ جی موت کس پہ طاری ہوئی؟ پھر انسان پہ ہی موت طاری ہوتی ہے.
حضور اقدس آپ پوائنٹ کو پہنچ ہی نہیں پا رہے. حضور اگر پھر موت کس پہ طاری ہوئی؟ حضور اگر جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا، آپ اپنی بات پہ آپ نے جم جانا ہے. اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو موت کس پہ طاری ہوتی ہے؟ پھر موت مخلوق پہ ہی طاری ہوتی ہے نا. خالق سے دعا کر رہی ہے، مخلوق کر رہی ہے، مخلوق کے لیے دعا کر رہی ہے کہ اللہ اس مخلوق کو جو ہے وہ معاف فرما دے. اچھا شاہ صاحب اگر مجھے دیکھیے ابھی آپ ہی کے سوال میں بڑا خوبصورت جواب ہے، اور قاری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو چلے گئے ہیں، واقعی قرآن اس کے بارے میں کہتے ہیں، جو قرآن ہے وہ تو سچ ہے کہ جو چلے گئے ہیں ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا مانگیں. کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا نامدار، سرور کائنات، فخر موجودات، کونین کعبہ، زہرا کے پاک بابا، کائنات کی وجہ، کائنات باقی ہے میرے رسول کی وجہ سے. جو مرضی کہہ رہے ہیں، آپ تعارف نہیں کرا سکتے. مجھے صرف ایک بات بتا دیں، کیا ہم درود میں نبی پہ سلام بھیجتے ہیں یا مغفرت مانگتے ہیں؟ سلام زندہ پہ ہوتا ہے یا مغفرت زندہ کے لیے ہوتی ہے؟ مجھے اس بات کا جواب دیتے ہیں آپ. عالم اسلام محبت بھرا پیغام ہے، کوئی بحث نہیں ہے. ہم اپنے نبی پہ درود بھیج رہے ہیں اور درود میں کہہ رہے ہیں، مغفرت نہیں بھیج رہے. ہاں ہم درود بھیج رہے ہیں اور درود میں سلام بھیج رہے ہیں اور اللہ سے بھی اپیل کر رہے ہیں اور یا اللہ جس طرح تو نے ابراہیم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح کی پہلی آیت میں کر دیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو مغفرت اللہ نے عام کر دی ہے. نہیں، اس کا جواب کیسے؟ قاری صاحب یہ کر رہا ہوں، ہمیں جو حکم دیا گیا ہم اللہ کو دین نہیں سکھائیں گے. آپ کا یہ جواب جو ہے، آپ کا یہ جواب جو ہے، جو آپ فرما رہے ہیں اور قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں، یہ اس سوال کا جواب کیسے بنتا ہے؟ جی اب جواب اس طرح بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیں گے. یہ جواب کیسے بنتا ہے؟ ہم شریعت کے تابع ہیں. کون نہیں ہے؟ کون نہیں ہے؟ کون نہیں ہے؟ یہ نہ کریے اس طرح نہیں. کون نہیں ہے؟ سب ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہے تو آپ دیں. حیات ہیں، چھوڑ دیں. نہیں، ہم نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سلام بھیج رہے ہیں، مغفرت کی دعا نہیں کر رہے. سلام زندہ پہ بھیجا جاتا ہے. بات کر رہا ہوں محمد سلام مردہ پر بھی بھیجا جاتا ہے. جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو وہاں جا کے السلام علیکم اہل الدیار کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں رہنے والوں میرا سلام. سلام کہہ رہے ہیں. آپ گھروں میں رہنے والوں کو نہیں کہہ سکتے السلام علیکم. کا جواب تو آ گیا کہ مردہ کے اوپر جو ہے وہ سلام نہیں کہتے. بھائی مردہ کو بھی آپ سلام کہتے ہیں. جب وہ فوت شدہ ہے قبرستان کے اندر آپ جاتے ہیں تو آپ السلام علیکم کہتے ہیں. آپ قبر والے کو کہہ رہے ہیں نا، جو قبر میں ہے. آپ اہل قبور کہہ رہے ہیں. آپ کے سوال میں جواب ہے. آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں میں رہنے والوں. قبر میں زندہ ہے یا مردہ ہے؟ کون؟ جو قبر والے ہیں. جو عام آدمی ہیں وہ تو مردہ سب مردہ ہیں، انبیاء زندہ ہیں قبر میں. اچھا دیکھیں، یہی کر رہا ہوں. اچھا یہ بات کو مناسب سی لگی آپ کو؟ شاہ صاحب محبت کے ساتھ سب مردہ ہیں، صرف انبیاء زندہ ہیں. یہ آپ کو ٹھیک لگتی ہے بات؟ انبیاء زندہ ہیں، ان کو غذا ملتی ہے. میرا نبی تو سید شہید زندہ نہیں ہے. شہید بھی زندہ ہیں، زندہ ہیں میں لیکن اسی دنیا طرف کے آ رہا لحاظ سے تھا. نہیں ہے. دنیاوی لحاظ سے ان کی وفات ہو چکی ہے. قرآن کی آیت ہے. اپنی رائے نہ ڈالیں. اللہ نے کہا ہے تمہیں یہ اس کا فہم نہیں ہے، بس یہی تک کہتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون. دنیا کے لحاظ سے وہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں، وہاں رزق دیے جاتے ہیں. اور تمہارے گمان میں نہیں آ سکتا. اس دنیا میں یہ جو اگلا جملہ ہے یہ آپ اللہ کے اس کلام کی قول کی نفی کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے آپ کو نہیں گمان اس کا، پھر آپ اپنا گمان کیوں لے رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں. ہم وسیلے پہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں، گواہی زندہ کی ہوتی ہے یا مردے کی؟ چلے اس پہ آ جائیں. گواہی زندہ کی ہے یا مردہ کی؟ اگر کوئی کہے جی بلال کتب صاحب نے یہ بڑا اچھا جملہ کہا تو اس کا مطلب ہے آپ نے کہا تو میں نے کہا نا کہ یہ جملہ آپ نے اچھا کہا. جب آپ اللہ نہ کرے رہتے ہی نہیں یا میں رہتے ہی نہیں، اب وہ کہیں گے کہ ان کا یہ قول تھا. اب انہوں نے اچھا جملہ نہیں کہا، اب پریزنٹ نہیں ہے، اب قول تھا، گزر گیا. سوال یہ ہے کہ آپ جو کلمے میں، آپ جو آذان میں 5 وقت گواہی دے رہے ہیں، اس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں نا اپنی گواہی میں ہوں، قاری صاحب ہیں، قاری صاحب کی بلائیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں. تو جب چلا گیا تو تھے استعمال کرو. اب ہے کہاں؟ ہیں تو موجود ہیں. اب ہے کی دعا مانگتے ہیں یا تھے کی دعا مانگتے ہیں؟ بس اس کا ہاں یا نہ میں جواب دیتے ہیں. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے. ارے بھائی کون سی بحث کس طرف لے رہے ہیں آپ؟ قاری صاحب خطبہ نہیں جواب دے. خطبہ نہیں جواب. نہیں خطبہ نہیں جواب. آپ جو دعا مانگتے ہیں ایسے نہیں ویسے نہیں، جیسے کیسے تیسے ہوگا. اب بات کریں کیسی بات ہے؟ اس طرح نہیں. جو وہ کہہ رہے ہیں آپ اس کا جواب دیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، نماز اذان کی دعا میں کیا کہہ رہے ہیں. یہ جواب میں آپ سے نا وقفے میں آپ نے ٹھنڈے دل سے سوچنا ہے اور واپس آ کے آپ نے بتانا ہے کہ کیا دعا مانگ رہے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب پہلے آپ جواب دے دیں, پھر آپ کہیں گے مجھے سنتے نہیں. جی فرمائیے. عرض یہ ہے کہ عباس صاحب نے یہ کرامت عباس صاحب نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں بس ادب و احترام کہ ہیں کا لفظ عربی میں کون سا ہے؟ تو یہ ہماری اردو زبان کی کمزوری ہے. عربی زبان میں آپ نے لفظ ہیں دکھانا ہے مجھے, کس چیز کا ترجمہ آپ ہیں کر رہے ہیں چلے میں اس طرف آتا ہوں. ورسولہ کا مطلب ہی یہ بنتا ہے کہ رسول ہیں. چلے میں اس طرف بھی آ یہ آپ کے اردو میں ہے نا, حضور اس طرف بھی آ جاتا ہوں. مجھے بتائیے کون سا لفظ ہے جس کا معنی ہیں کر رہے ہیں. اور آپ مجھے بتا دیجیے کون سا لفظ ہے جس کا مطلب نہیں ہے, وہ بتائیں. نفی ہے کہ رسول نہیں کون سا لفظ ہے جی؟ اچھا آپ کا کون سا لفظ ہے؟ پہلے اس بات تو کریے نا, اس بات انہوں نے ہم تو اس بات میں قائل ہیں کہ رسول ہیں, موجود ہیں, زندہ ہیں, ہم مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے. میں سوال ہی اور کرتا ہوں, میں سوال ہی اور دے کر جاتا ہوں, کر صاحب آپ نے نا خطبہ نہیں دینا معافی کے ساتھ. میں آپ کا بڑا میں مرید ہوں آپ کا. مجھے بتائیے دعا کیا چیز ہے؟ دعا عبادت ہے, اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. آپ فرمائیے دعا کیا چیز ہے؟ دعا اللہ کے نام دعا هو العبادہ, ٹھیک ہے, دعا ہی عبادت ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ مانگ میں اپنی خواہش رہا ہوں اور کر عبادت رہا ہوں, تو مالک سے مانگ رہا ہوں. اس کی اس کا مطلب میں مانگوں گاڑی تو عبادت ہے, میں پیسہ مانگوں عبادت ہے. آپ کہیں ہاں جی اللہ سے مانگنا عبادت ہے بھائی, آپ کہنا ہے خیر ہے نا قاری صاحب, آپ کہیں کہ جب میں اللہ سے گاڑی مانگوں گا تو یہ حالت عبادت ہے, عبادت ہے. ٹھیک, اپنے نفس کی تکمیل کو پہنچنا اللہ کے حضور دعا کر کے عبادت ہے. کہیں نا جی درست ہوگی بات؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے, یہی بات ہو رہی ہے. اللہ کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ تو میری فلاں جگہ شادی کرا دے, عبادت ہے. اللہ تعالیٰ تو مجھے فلانی گاڑی کا ماڈل دلوا دے, عبادت ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ اب میں سارا وقت حالت عبادت میں ہوں کیونکہ میں اپنے خواہش کا غلام ہوں. اب مجھے فرمائیے کہ دعا کار مانگنا بھی ہے, دعا اپنی زندگی کا آخری عمل بھی ہے, دعا شفاعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. اور کہیں تو انصاف کریں خدا کے واسطے, یہی بات تو بتانے لگا, کہیں تو انصاف کریں. میں بتاؤں گا نا, جتنی بھی دعائیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَادُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, تم دعا مانگو میں ضرور قبول کروں گا. یہ اللہ اور بندے کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے, لیکن یہ انکار وسیلہ نہیں ہے. یہ انکار وسیلہ نہیں ہے. خوبصورت بات. جتنی بھی دعا کی آیات ہیں نا, وہ دعا اللہ اور بندے کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے, لیکن وہ پورے قرآن میں انکار وسیلہ کا کہیں تذکرہ نہیں. ٹھیک, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک واپسی کا راستہ کھلا رکھا ہے کہ تم دعا کرو تاکہ تم یہ نہ کہو کہ میں اب کچھ نہیں کر رہا, میں تیرے مقدر کو مقدم کر سکتا ہوں, میں بہتر کر سکتا ہوں, میں بدل سکتا ہوں چیزوں کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے کوئی بھی چیز فکس نہیں کی ہوئی. ایسا ہی ہے نا, کوئی چیز ریجڈ نہیں ہے, فکس نہیں ہے. اب مجھے صرف یہ فرما دیجئے کہ میں کن لوگوں کے وسیلے سے دعا آپ کے خیال میں, آپ کے تجزیے میں مانگ سکتا ہوں؟ سبحان اللہ, بہت خوبصورت سوال, اور آج کے اس عنوان کا سب سے خوبصورت سوال جس طرح میں آنا چاہیے تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ سے مانگنا شرک نہیں, واجب ہے, اوجب ہے. نبیوں نے بھی اللہ سے مانگا, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میرا پاک اللہ سب سے بڑا ہے, وہ اللہ اکبر ہے, وہ آل محمد کا خالق ہے, وہ انبیاء کا, اس میں کوئی شک. لیکن جو قاری صاحب نے بات کی وہ بڑی خوبصورت کی. اب بات ہے کہ کنس کا وسیلہ دے کر مانگنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے قبلہ شاہ صاحب کہ اللہ کے ہاں وسیلہ ان کا دیں جو خود گنہگار نہ ہوں. معافی ان کے صدقے میں مانگے جن سے خود خطا نہ ہوئی ہو, جنہوں نے زندگی میں کبھی خود گناہ نہ کیا ہو. اس لیے جب تک ہم فلسفہ عصمت نہیں سمجھیں گے, نشہ ثانی آ گیا جی اللہ سلامت رکھے, جب تک ہم دلیل چاہیے ہوگی, جی جی دلیل چاہیے ہوگی, دلیل کتاب و سنت سے ہوگی. بے شک بے شک, مجھے اس کی دلیل چاہیے ہوگی, بغیر دلیل کے کتابت نہیں. میں آپ سے عرض کروں ایک بڑی ادب کے ساتھ, حضرت ایک جملہ کہنے تھے پھر آپ کو بتائیں. ہر شے اگر منطق پہ بیسڈ ہے نا تو آپ کبھی علمی سفر نہیں کر سکتے. منطق چھوٹا علم ہوتا ہے, فلسفہ بڑا علم ہوتا ہے. کب سمجھیں گے خدا کی قسم. میں چھوٹی سی عرض کروں. انبیاء ما سبق, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک, سرکار کی تو بات ہی چھوڑے نا, سرکار تو سید الانبیاء. ہمارا یہ عقیدہ ہے, میں کرامت عباس حیدری بحیثیت
एक मुसलमान होने के नाते, शिया सुन्नी देवबंदी के बहस से निकलकर नबी का नौकर होने के नाते अपने अजीम पाकिस्तान की बका की दुआ मांगकर यह जुमला कहता हूँ, आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी पाक हैं, सारे नबी मुकद्दम हैं, किसी नबी से कभी कोई खता नहीं हुई, किसी नबी से कभी कोई गलती नहीं हुई, और ये मासूम वसीले हैं अल्लाह की बारगाह में देने के लिए। और मेरा नबी सैयदुल अंबिया है, और ना कि सिर्फ मेरा नबी बल्कि आले नबी भी उसी तरह मासूम और पाक हैं जिस तरह ये अंबिया पाक हैं, क्योंकि मेरे नबी का खून हमेशा से बात है, ये इख्तलाफी बात है, और इख्तलाफ करने का हक हमें हासिल है। क्या इख्तलाफ है? अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम मासूम है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। मैं अकीदों की कहाँ बात कर रहा हूँ? ईमान है, अकीदों पे बात लेकर आ रहे हैं। ना करें, ये जुमला बदल लेना। फिर नहीं, गलत आप इनकी बात का जवाब दें, आप अपनी जमात को बीच में तो ना लाएं। जमातें कहाँ से ले आ रहे हैं? सलाम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी एक रसूल, किसी एक नबी ने दूसरे नबी का वसीला दिया हो? कहीं नहीं है। जिसने भी माना, जिसने भी मांगा डायरेक्ट अल्लाह से मांगा। मैं बताता हूँ, अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला से मांगा। वज़न्नून इज़्ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़ी ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत। किबला कारी साहब, मुझे ये बताएं, सूरह ताहा में जनाब मूसा की दुआ मौजूद है? माशाल्लाह हाफिज है। जी बोलिए, आप बोलिए। दुआ है कि नहीं? जी बोलिए। उसमें कह रहे हैं कि नहीं, ए अल्लाह वजअलनी वज़ीर मिन अहली, मेरे भाई हारून को मेरा वसीला, मेरी कमर का जोर बना। आप कैसे कह रहे हैं कि नबी ने नबी का वसीला नहीं मांगा? ये वसीला मांग रहे हैं या कह रहे हैं कि मुझे उसके जरिए ताकत दे दे? हाँ, तो मुझे उसका यही तो वसीला। और क्या कह रहे हैं? और तरीका भी है हुजूर, बात सुन। एक सेकंड, और क्या कह रहे हैं? एक नबी दूसरे नबी से मदद मांग रहा है, अल्लाह से दुआ कर रहा है, और दूसरे नबी से मदद अल्लाह से मदद मांग रहा है, अल्लाह से मांग रहा है, नबी से नहीं मांग रहा। वसीला लेकिन यहाँ पे एक दुआ है, अल्लाह के नबी दुआ फरमा रहे जी, या अल्लाह ज़ैद की रूहुल कुद्स के जरिए से इमदाद फरमा। क्या ठीक है। अब ये जो दुआ है, इसका मतलब ये है कि रूहुल कुद्स को वसीला बनाया कि अल्लाह इसका इमदाद करने वाला बना दे। ठीक है। बात ये है कि जगहों का भी वसीला हो सकता है। भाई मैं कहता हूं कि आप लाहौर में दुआ मांगे, मदीने में मांगे, खुदा के वास्ते ये ना कहें कि फर्क नहीं होता। ना करें। मैं एक बात बताने लगा, जगहों का वसीला जी बिल्कुल होता है। अब्दुल्ला इब्ने उमर, हाँ, अब इमाम बुखारी ने लिखा है, ये बुखारी की रिवायत है कि उन जगहों पे नमाज पढ़ा करते थे जहां पे आक़ा नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। मैं हज़रत उमर खत्ताब का बताऊं, जहां जाके वो लेटे, वहां जाके हज़रत उमर खत्ताब भी लेटे, जहां पे अली मुर्तज़ा भी लेटे। ये बरकत की जगह यही है ना, अल्लाह के नबी का वसीला किया जाए। मुझे सारे मुअज़्ज़ज़ ये बता दे कि अल्लाह का पाक कुरान वसीला है कि नहीं? जवाब, ये अल्लाह का कुरान वसीला है कि नहीं? अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए बेहतरीन वसीला है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ कारी साहब जनाब यूम साहब इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपने प्यारे भाई को अर्ज करना चाहता हूँ, जब कुरान वसीला है, कुरान जिंदा है कि नहीं? नहीं, इस मौजू पे ये और बहस है। अच्छा चले, कुरान मखलूक है, कुरान गैर मखलूक है, कुरान जिंदा है, कुरान जिंदा है। सिर्फ इतनी बात, तीन वसीले। कुरान जिंदा है, लेकिन हुजूर सच्ची साहब, कुरान की जिंदगी, कुरान के अहकाम मुराद है, सांस लेना मौजूद किताब है। नहीं, सांस लेना मुराद नहीं है। कुरान की जुमला है, कुरान की मतलब ये नहीं है कि उसके हाथ और पांव खुदा के वास्ते, कुरान की अदबी जुमला है। वसीले तीन हैं। अच्छा, कबूलियत के लिए दुरूद वसीला है, हिदायत के लिए कुरान वसीला है, शफाअत के लिए रसूल वसीला। खत्म होगी बात। तो जब कुरान जो विरासत रसूलुल्लाह है, जो मेरे नबी की जुबान से जारी हुआ, जनाब अली अलैहिस्सलाम का एक इरशाद पाक सुने। बिस्मिल्लाह। मेरे मौला से पूछा गया कि मौला कुरान और नमाज क्या है? कुरान और नमाज क्या है? इनकी हकीकत क्या है? साहिब नाजुल बलागा फरमाते हैं कि जब मेरा दिल चाहता है, मुझे अली का दिल चाहता है कि मैं अपने अल्लाह से बात करूं, तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है मेरे अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। यानी आप ये देखें कि मासूम किसे कहते हैं? जो अल्लाह का हुक्म बंदों तक और बंदों की दुआएं अल्लाह तक पहुंचाए, इस मासूम वसीले को हुज्जत कहते हैं। और इसी वसीले की आखिरी इफ़ात का नाम मेरा रसूल है। मेरा रसूल एक ही वक्त में अल्लाह का हुक्म बंदों तक पहुंचाता है, बंदों की दुआएं अल्लाह तक पहुंचाता है। और जनाब अली फरमाते हैं कि दुआ वो कमान है, वो तीर है जिसके बगैर, कमान के बगैर चल नहीं सकता। मोमिन का असला है दुआ,
اور دعا جو ہے یہی وسیلہ ہے. یار خدا کے واسطے یہ سارا ملک جو ہے دعاؤں پہ چل رہا ہے, کووڈ-19 دعاؤں پہ چل رہا ہے, پھر آپ کو وسیلہ نہیں مانتے. آپ لوگ خدا کا نام لیں یار. وسیلہ مانتے ہیں یار, دعا وسیلہ ہے نا. اب یہاں پر غلطی کیا ہوتی ہے, ہم جاتے ہیں کسی بھی بزرگ کے پاس اور وہاں جا کر بزرگوں کو نہ لائیں نا, یہ واقعات نہ لائیں جن واقعات میں آپ داخل وہاں جا کر ہم کیا کرتے ہیں, کوئی بھی تبرک بزرگ کو پیش کرتے ہیں, چڑھاوا چڑھاتے ہیں, یا کوئی بھی جانور ذبح کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد بابا جی سے کہتے ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہے کہ ہمارا یہ کام کر دو, تو ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے. آپ بھی ہمارا کام کر دو. کون کہتا ہے اس نے کہا ہے کہ بابے سے مانگتے ہیں. او بھائی کوئی بابے سے نہیں مانگتا. آپ کے تجربے میں کوئی ایسا جاہل آدمی آیا؟ اللہ سے ہیں. ایک سیکنڈ, کوئی جاہل آدمی آیا؟ جاہل نہیں, بڑے بڑے جناب نہیں, آپ مثال جو ہے نا چھوڑ دیں. مانگتے اللہ سے ہیں. دیکھیں یہ بدگمانی نہ کریں. آپ نے کسی آدمی کو دیکھا جو کہے کہ جناب مجھے آپ یہ کر کے دیں, اللہ سے میں تو ایک بات جانتا ہوں, ہماری ساری بحث ایک جملے پہ کھڑی ہے, اور وہ یہ ہے ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا رسول موجود ہے, ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے آقا کی جوتی کا صدقہ یہ کائنات باقی ہے, کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا تھا حبیب اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو یہ کائنات نہ بناتا, اگر نبی نہیں ہے تو یہ کائنات کیوں باقی نہیں ہے؟ دلیل ہے, لولا ما خلقت الجنۃ ولولا ما خلقت النار. سر ایدی کو روایت سند بھی پیش کر دو, وہ کتھے آئی یہ گل آگے اب سن اسناد بھی ہیں. اب ذرا سن کتاب میں آئی ہے, کہاں آئی ہے, یہ بھی تو بیان کر دیں. پچھلی بات کو آگے لے کے. اچھا آپ مجھے پہلے نا ایک لسٹ دیں ببلیوگرافی کی جتنی آپ نے پڑھی ہیں, ساروں سے آپ کتابیں مانگ رہے ہیں. میں نے تو جتنی بیان کی ہیں خدا کا واسطہ, دیکھیں میں تو ہر کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. کتاب الشفا, اور میں نے تو قرآن سے بات کی کتاب ہے, ٹھیک ہے. کتاب الشفا مناقب رسول کی کتاب ہے, اس میں حدیث سے حوالے لیے گئے. اچھا بات جو پہلے کر رہے تھے کہ جی بابوں سے مانگتے ہیں, پہلے ایک بات انہوں نے ایک کتاب بیان کی, ہم نے کہا حدیث کی نہیں ہے. ابھی جو بات آپ کر رہے ہیں اپنے گھر کی طرف آئے تو وہ بابوں سے مانگتے. بھائی ہم بابوں سے کوئی نہیں مانگتے. اور جو کہتے ہیں سجدہ, سجدے کی شرائط سے بات آ گئی ہے, سجدے کی بھی شرائط ہیں, وہ شرائط پوری نہ ہو تو سجدہ بھی نہیں ہوتا. واہ, جب تک آپ کے 7 اعضاء لگ جائے سبحان ربی الاعلیٰ نہ کہیں آپ کا سجدہ نہیں ہوتا. اور جناب آدم کو جو ہوا وہ تعظیمی سجدہ ہوا. داتا علی حجویری کے مزار پہ جا کے ہم سجدہ کرتے ہیں, نہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں, نہ ہمارا ماتھا لگتا ہے, نہ ناک لگتا ہے, نہ گھٹنے لگتے ہیں, نہ ہاتھ لگتا ہے. مانگتے نہیں, مانگتے اللہ سے ہیں. اب وسیلے کی طرف آنے مان لی بات, مانگتے اللہ سے, کہتے ہیں اللہ تیرے بزرگ کے نیک اعمال کے توسل سے تجھ سے, جیسے وہ 3 پہاڑی کے اندر پھنس گئے تھے, ان کے نیک اعمال کا وسیلہ یہ قرآن سے ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, استعانت حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے. تو نماز پڑھیں گے اللہ کی مدد ملے گی. نماز کیا ہے؟ نماز عمل ہے, عبادت ہے, اور اللہ کا کسی کی عبادت کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. کسی کی عبادت کا وسیلہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ آپ نے بخاری شریف کی حدیث پڑھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس کو لائے, خود ساتھ لائے. اب میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک اللہ کا نیک بندہ موجود ہے, عمل کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے, عمل کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے, جائز اور درست ہے. ٹھیک ہوگی بات. اب مجھے فرمائے کہ دعا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ دعا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ انسان نبی کریم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے, اور اس کے بعد جو بھی اس کی ضرورت ہے وہ اللہ کے حضور پیش کر دے. اللہ کے حضور پیش کر دے. تو اللہ کے درود کیوں پڑھنا ہے؟ جی درود کیوں پڑھے؟ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کا ذریعہ بتایا. تو یہ بات پوری کریں نا, آپ نے وہی بات کی ہے جو یہ دونوں کر رہے ہیں کہ درود جو ہے وہ قبولیت کے لیے وسیلہ ہے, قرآن ہدایت کے لیے وسیلہ ہے, نبی شفاعت کے لیے وسیلہ ہے. اگر آپ بات کو مسالے کی طرف نہ لے کے جائیں تو آپ وہی بات کہہ رہے ہیں. اچھا ایک آخری بات, آخری دلیل پتہ کیا ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں. یشفع عندہ, کہ کسی کی مجال نہیں اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ شفاعت. تو جس کو اللہ نے اختیار دیا, اللہ نے اس کا پیرامیٹر آگے بتا دیا ہے کہ جس کو اختیار دیا ہے وہ وسیلہ, وہ شفاعت کر سکتا ہے. اچھا قبلہ شاہ صاحب, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے قیامت کے روز ہماری, انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ میری تو کرنی ہے. اب میں حیات ہماری نہیں کرنی, میرا عقیدہ ہے میری تو کریں گے جس کا عقیدہ نہیں. بھائی اللہ کے رسول نے نہیں کہا میں کروں گا 20 آپ. شاہ جی مجھے ایک ذرا موقع دیجیے. بخاری کی روایت. اچھا یہ میرے دونوں مقدم بھائی میرے واجب الاحترام ہیں, احادیث کی کتابیں پیش کریں, میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. سورہ مزمل میں اللہ نے کیا ارشاد نہیں فرمایا, انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا کما ارسلنا الی فرعون رسول, ہم نے بھیجا تمہاری طرف رسول کو شاہد بنا کر, گواہ بنا کر. اب میرا سوال یہ ہے کہ میرا نبی ہے گواہ کس کا, کس کا گواہ ہے؟ تمام انبیاء کے گواہ, قیامت تک جو حالات ہونے ہیں ان کے گواہ. تو اگر اب نبی دنیا میں نہیں ہے
تو میرے نبی کی 11 ہجری سے لے کے قیامت تک یہ جتنی گواہی ہیں یہ کیسے دیں گے اگر نبی نے دیکھا نہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے لے کے جائیں گے قاری صاحب، اور میں ہمیشہ آپ کو بڑے کانوں سے اور اپنے دل کی پوری اثر گہرائیوں سے سنتا ہوں، انتہائی محترم، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور چاہنے والوں کے صدقے میں ہمیں ہدایت عطا فرمائے اگر ہم غلط ہیں، اور ہمیں اپنے ایمان پہ رہنے کی اور ایمان پہ خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔